नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। ज़िना के बारे में हमने पढ़ा था और इसके भी कुछ पॉइंट्स पिछली ही आयत के रहते थे जो हम इंशाल्लाह देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर अहकामात हैं, हदूद हैं, तो उनको फिर देखना होगा। हमने ज़िना की सज़ा और ज़िना के लिए, कंवारे के लिए और शादीशुदा के लिए क्या सज़ा है, इसको पढ़ा था। शादीशुदा के लिए रजम यानी संसार करना, और जो कंवारा या कंवारी होगी उसके लिए क्या वाजिब है कि उनके ऊपर उनको कोड़े मारे जाएं, उनको जला वतन किया जाए, किसी किस्म की नरमी अख्तियार न की जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि रजम का हुक्म कुरान के अंदर नहीं है, जो लोग सिर्फ कुरान को मानते हैं। तो रजम का हुक्म तौरात के अंदर है, और तौरात के अंदर जो हुक्म था वो ही बाकी रहा, इसलिए दोबारा बताना मतलब दोबारा उसको रिवाइज करना जरूरी नहीं समझा गया। जैसे कि एक और हुक्म है तौरात के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्सि वल ऐन बिल ऐनि वल आँफ बिल आँफि वल उज़ुन बिल उज़ुनि वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़्फ़ारतुन लहु वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अब यह है कि कहा कि हमने इन पर लिख दिया है क्या कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, सब जख्मों में बराबर बदला है। फिर जो इस किसास का सदका करे तो उसके लिए कुफारा है, और जो इसके मुताबिक फैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया तो ये जालिम लोग हैं। सूरत माइदा आयत 28 में। तो यहाँ पे ये भी हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरात के अंदर मौजूद है। अब देखें कि कुरान के अंदर इज़ा के किसास का इस आयत के अलावा कहीं पे भी जिक्र नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा जो है उनके किसास का भी हुक्म दिया, और सब उम्मत इजमाए उम्मत इज़ा के किसास पर मुत्तफिक हैं। तो ये क्योंकि तौरात के अंदर भी ये मौजूद था ना डिटेल के अंदर, तो इसलिए शादीशुदा ज़ानी के रजम और नफ्स और इज़ा के किसास का मसला जो है अब कुरान के ज़ेरे हिफाजत है कि वो तौरात वाले मसले को आगे लेके चले। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक यहूदी भी आया, बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास से गुजरे जिसका मुंह काला किया हुआ था उन्होंने, और उसे कोड़े मारे गए थे। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें बुलाया और फरमाया कि क्या तुम अपनी किताब में जानी की याद ऐसे पाते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उलमा में से एक आदमी को बुलाया और फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई, क्या तुम अपनी किताब में ज़िना की हद ऐसे ही पाते हो? उसने कहा नहीं, और अगर आप मुझे कसम ना देते तो मैं आपको ना बताता। हम वो हद रजम ही पाते हैं, लेकिन ये काम ज़िना हमारे बड़े लोगों में आम हो गया है। तो जब हम बड़े को पकड़ते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, जब कमज़ोर को पकड़ते हैं तो इस पर हद कायम कर देते हैं। तो हमने कहा आओ हम किसी ऐसी सज़ा पर मुत्तफिक हो जाएं जो हम ऊंचे लोगों, कमजोर लोगों सब पर कायम करें। तो हमने रजम की जगह मुंह काला करना और कोड़े मारना मुकर्रर कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह,
میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرا حکم زندہ کیا جب انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا. تو رجم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بالکل واضح ہے، تورات کے اندر موجود ہے، اور وہی حکم باقی ہماری امت کے لیے بھی رہا ہے. اسی حکم کی تعمیل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے شادی شدہ زانی کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ہمیں کہے کہ قرآن کے اندر تو رجم کی کسی کوئی صورت باقی نہیں، تو اس کو یہ ہم دلائل دے سکتے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ مائدہ آیت 45 کے اندر ازا کے قصاص کا ذکر تورات کے حوالے سے یہاں پہ فرمایا کہ وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھ دیا. تو ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا تورات کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن مسلمان بھی اس پر عمل کرتے رہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا. تو اسی طرح اگر اس پر حکم جاری ہے تو پھر رجم والی پر بھی حکم دیا گیا. اور پھر باقی حدیث بھی ہم نے پڑھی، عمر بن خطاب کا خطبہ بھی پڑھا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ زنا جو ہے اس کے سدباب کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. اس کی روک تھام کا جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا سکھایا، ان کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورۃ نور سے پہلے سورۃ احزاب کے اندر حکم دے دیا گیا کہ عورت جو ہے زیب و زینت کر کے غیر محرم کے سامنے نہ جائے، بلکہ حکم دیا گیا کہ مناسب یہی ہے کہ عورت کیا کرے، اپنے گھروں میں رہے. یعنی زنا کی طرف جانے والے جو اقدامات ہمیں لگتا ہے کہ صرف ڈائریکٹ بندہ خود کو پیش کر دے، تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ان عورتوں کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے جو اس طرح سے کرتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے، فحاشی کے ذرائع کا اڈا جو ہے بند کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سورۃ احزاب جو کہ 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی سورۃ نور سے، اس میں حکم دیا گیا عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، کہ وہ محرم رشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. اور پھر کہا گیا کہ ان کا اصل مقام ان کا گھر ہے، وہ دورہ جاہلیت کی طرح گھر سے باہر اپنے زیب و زینت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو بڑی چادر اوڑھ کر جائے. پھر سورۃ نور کے اندر مزید احکامات آ گئی، مزید واضح کر دیا کہ کس کی طرح ہم زنا کو روک سکتے ہیں. تو پہلا طریقہ تو یہی رہا ہے جو کہ انسان پردے میں رہے، اور پردے میں نہ رہنے کی وجہ سے ہی کیا معاملات ہوتے ہیں کہ اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے. عورت کا دل جتنا مرضی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، مرد کے دل کی برائی کو تو عورت نہیں روک سکتی نا. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عورت کی برائی کی وجہ سے، یعنی ایک عورت کی فیشن کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، بے لباسی کی وجہ سے مرد اس کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہ کرے، لیکن کسی اور کی طرف راغب ہو، یعنی جو اس کو اویلیبل ہو اس وقت زنا کے لیے، وہ اس کی طرف بڑھائے قدم. تو آپ خود سوچیں کہ جس مرد کے گناہ کا سبب پھر عورت بنتی ہے، کیا اسے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تمہیں حکم دیا تھا؟ فتنہ بن سکتا ہے، اگر مجبوری ہے تو اپنے آپ کور کریں اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے جائیں عزتوں کی. لیکن بہتر یہ ہے کہ گھروں کے اندر جتنا ہو سکے. اب کیا ہوا کہ سزائیں بالکل واضح ہو گئی. اب مسلمانوں نے اللہ کی حدود کو نقصان پہنچایا، اور حدود کا انکار نہیں کیا، لیکن حدود کو اس طرح سے ان کے اندر تحریف کی کہ حدود کی جو وجہ ہی ختم ہو گئی. نہ کنوارے
زانی کے لیے کوڑوں کی حد کا اہتمام کیا گیا، نہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی حد کا۔ ایسے ہیلے بہانے ایجاد کر لیے کہ جس سے کسی زانی پر کوارا یا شادی شدہ حد نافذ کرنا ناممکن ہو گیا۔ مثلاً ان چند شکے ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اجرت پہ لائی ہوئی عورت سے زنا کریں تو اس پر حد نہیں، پیسے دے دیے تو اب حد نہیں ہوگی۔ پھر کہا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، مثلاً ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھو، بانجی اور بھتیجی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اپنی یعنی یہ لا بنایا کہ ان سے نکاح کر کے زنا کرنا تو اس پر بھی حد نہیں، ہاں دونوں کو پتہ بھی ہو کہ یہ کام حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ ان سے نکاح جو ہے جائز ہی نہیں، اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ زنا کے اندر ہی آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا کر لے گا کوئی اس پر بھی کوئی حد قائم۔ اس کے بعد کہا کہ جس حکمران کے اوپر کوئی حکمران نہ ہو، اگر وہ زنا کر لے تو اس پر بھی حد نہیں ہے۔ اگر زانی دعویٰ کر دے کہ وہ اس کی بیوی ہے تو حد ساکت ہو جائے گی، چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا نہ ہو، وہ کوئی بھی دلیل پیش کرے گا۔ اور یہی بات ہے کہ کچھ دن پہلے میں ایک واقعہ سن رہی تھی، بہت قریبی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ہی قریب ان کی فیملی سے لڑکی جو ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی، حالانکہ اس کی شادی ہوئی تھی پارک میں۔ تو لوگوں جب اس کو اس کا ہسبینڈ لینے پتہ چلا تو اس کو لینے گیا تو نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ میرا ہسبینڈ نہیں، میرا ہسبینڈ یہ ہے جو میرا بوائے فرینڈ ہے۔ لوگوں نے بغیر تحقیق کے کیا کیا کہ ظاہری بات ہے لڑکی جس کو اپنا ہسبینڈ کہہ رہی ہے اس کا ساتھ دیا اور اس کے اصل ہسبینڈ کو مار کر بھگا دیا اور وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہاں پھر معاملات جو ہے تو شریعت جب ہم اچھے سے شریعت کے احکامات پھر اس سوچیں کہ یہی تو معاملات ہوتے ہیں آج کل اجرت پر ہی، اور پھر کہا رضامندی سے جہاں پہ زنا ہو وہاں پہ بھی حد نہیں قائم ہوتی، تو پھر کس زنا پر حد قائم ہوگی؟ آپ خود سوچیں، کوئی ریزن یا کوئی وجہ باقی رہتی ہے جہاں جس پر سزا دی جائے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے تو ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مزید پڑھتے ہیں مزید حقیقت، آیت نمبر 3۔ الزانی زانی مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے، او مشرکتن یا مشرکہ عورت سے، والزانیت اور زانیہ عورت لا ینکحوها نہیں نکاح کرتا اس سے الا مگر زان زانی مرد، او یا مشرکن مشرک مرد، وحرم اور حرام کر دیا گیا ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر۔ اب اس آیت کی تفسیر سے واضح بات پتہ چل جاتی ہے کہ 100 کوڑے کی سزا صرف کنوارے مرد اور عورت کے لیے، کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو فحاشہ عورت ہوتی ہے یا فحاشی آدمی ہوتا ہے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گرچہ وہ مسلمان بھی ہوں۔ مرثد بن ابی مرثد نامی ایک شخص تھا
وہ قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے کے جایا کرتا تھا. تو مکہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی جس کا نام عناق تھا. وہ مرثد کی اسلام سے پہلے دوست بھی تھی. مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ لے جائے گا. مرثد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک چاندنی رات میں دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا. عناق آئی اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے ساتھ کی طرف سرکتے دیکھا. تو جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان دیا اور پوچھا مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں. مرثد ہوں. کہنے لگی خوش آمدید، آؤ ہمارے ہاں یہ رات گزارو. میں نے کہا عناق اللہ نے زنا حرام قرار دیا. وہ بول اٹھی. یہ زنا کا اس کو دعوت دے رہی تھی. تو وہ بولنے لگی لوگوں باہر آؤ خیمے والو، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے کے جاتا ہے. کہتے ہیں کہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں بھاگتا گیا غار میں جا کر گھسا اور وہ بالکل میرے سر پر کھڑے تھے اور انہوں نے پیشاب کیا اور میرے سر پر پڑا، یعنی سر کے اوپر کھڑے تھے یعنی ان کے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے. پھر وہ چلے گئے اور میں اپنے رفیق کے پاس آیا جس کو میں نے قید اٹھانا تھا. اسے اٹھایا اور ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، اس کو گھسیٹ کر مدینہ لے کر گیا. تو آپ وسلم کے پاس حاضر ہوا. میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، مجھے کوئی جواب نہ دیا. اور پھر یہ آیات نازل ہوئی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس عورت سے نکاح نہ کرو، کیونکہ جو فاحشہ عورت ہوتی ہے ہائی لائٹڈ ہوتی ہے معاشرے کے اندر زنا کے معاملے میں یا پھر اور برے کاموں کے معاملے میں، اس سے نکاح جائز نہیں ہے. تو زانی مرد کی رغبت یہی ہوتی ہے کہ وہ زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے، اور زانیہ عورت کی بھی رغبت یہ ہوتی ہے کہ وہ زانی مرد اور زانی مشرک سے نکاح کرے. اچھا، اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ نکاح کی میننگ کے علاوہ دوسرا مطلب لیا ہے کہ یہ جماع کے معاملے میں آیا، کہ مطلب یہ کہ زانی مرد اپنی ناجائز حوث کسی زانیہ ہی سے پوری کرے گا جو اس جیسی بدکارہ ہے، یا کسی مشرکہ سے جو زنا کو حرام ہی نہیں سمجھتی. یعنی کچھ لوگوں نے یہاں پہ نکاح کا مطلب جو ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے معاملے میں لیا ہے، جو کہ نکاح میں جائز ہوتی ہے اور نکاح کے بغیر کریں تو حرام ہے. اور کہا کہ جو دونوں آپس میں کرتے ہیں وہ زانی ہیں یا مشرک ہیں. اور پھر بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ فاسق فاجر آدمی جس کی عادت زنا اور فسق ہے، اسے ساری عورت سے رغبت نہیں ہوتی. وہ اپنے جیسے کسی خبیث فاسق اور بدکار عورت یا اس جیسی مشرکہ عورت سے ہی نکاح کی رغبت رکھتا ہے. اور اس طرح مردوں کا بھی معاملہ ہے. دیکھیں زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کچھ کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود کتنا بھی ناپاک ہو، خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے. تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ نیکی متقی انسان ہی کرتا ہے، تو باقی لوگ بھی نیکی کر سکتے ہیں. اس طرح یہ بھی کہ اکثر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ زانی مرد زانیوں اور مشرکہ عورت کی طرف ہی راغب ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشرکہ کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشرک آدمی یا عورت اللہ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر جا کے جھکتے ہیں. اسی طرح زانی آدمی اور زانیہ عورت بھی اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ کر یا پھر اپنی خاوند کو یا اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جا کر منہ کالا کرتے ہیں، منہ مارتے ہیں اور اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ساتھ مشرکہ کا بھی ذکر آیا. جی شاید بڑی گہری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ مختلف تفاسیر ہے نا، ساری تفاسیر کی آپ سمجھ آئے گی. ایک تو ہمیں مطلب سمجھ آ رہا ہے جو ہے، دوسرا یہ کہ اگر ہم بستری یا جماع کے معاملے میں یہ آیت لی جائے تو یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ زانی مرد زانی عورت سے ہی اپنی خواہش پوری کرے گا.
لیکن زیادہ راج قول یہی بتایا گیا ہے کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ ذالک کا اشارہ زنا کی طرف نہیں بلکہ نکاح کی طرف ہے، یعنی انسان یہ جانے کہ فلاں عورت بدکار ہے اور اس نے توبہ بھی نہیں کی تو اس سے نکاح کرنا مومن مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو کہ توبہ نہیں کیے ہوئے مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر ہی آیت 26 میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، یعنی پاک صاف پاکیزہ پاک دامن عورتوں کو ناپاک مردوں